रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सैरी श्रोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब जो कि नबूवती किताब है, जिसका मतलब है भेद से पर्दा उठाना। हम उन बातों के मुतालिक सीख रहे और जान रहे हैं जिनका ताल्लुक अखीर ज़माना से है। और मैं समझती हूँ दौर हाजिर में हर ईमानदार शख्स को इन बातों को सीखना, इन बातों को समझना और इन बातों पर अमल करना नहायत अहमियत का हामिल है। आज भी हम इसी किताब के मुतालिक और बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये तौफीक दी कि हम इस किताब की उन हकीकतों को, जिन्हें नबूवत की हकीकतें या आम अल्फाज में सरबस्ता राज कहते हैं, हम उनके बारे सीख सकें और सिखा सकें। तो मैं आपका और आपके अदारे का और इस सारी कोशिश का अपने खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हो जी। और आप सबका भी शुक्रगुज़ार हो कि इस दौर में आपने इस किताब को सीखने और सिखाने के इस काम को शुरू किया है। पादरी साहब, गुज़िश्ता एपिसोड में 8वें बाब का मुतालिया किया तो बड़ी खूबसूरती के साथ आपने 4 नरसिंगों की वजाहत की। आज हम 9वें बाब का मुतालिया करेंगे। इससे पहले कि मैं सवाल आपके सामने करूं, मैं 9वें बाब की पहली आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा है, यानी अगर ये इस्तारा की ज़ुबान है और ये कोई साहिब हैसियत शख्सियत है तो अथाह गड़े की कुंजियाँ इसे कैसे दी जा सकती हैं? जबकि मसीह ने अपने साउद से पहले शागिर्दों को फरमाया कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार इन्हें दिया गया है। क्या ये फरिश्ता नेक फरिश्ता है या शैतान या फिर नीरो बादशाह? आप इसके मुतालिक वजाहत करें। बहुत शुक्रिया, आपने ये इंतहाई अहम सवाल किया और इस सवाल में हमने बहुत सारी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जी, ताकि हम जान सकें कि इस सितारे का या इस 5वें नरसिंगे का बाकी नरसिंगों के साथ क्या ताल्लुक़ है। आपको याद होगा जब हम 8वें बाब की 13वीं आयत का मुताला कर रहे थे तो वहाँ मुक़द्दस यूहन्ना एक उकाब को उड़ते हुए देखता है जी, जो आसमान के बीचों बीच, ये लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ है कि बीचों बीच उड़ रहा है। और फिर उसके बाद एक आवाज़ सुनाई देती है यूहन्ना रसूल को, जो इन आफतों के बारे में है और ये चारों नरसिंगों के बाद के या उनके साथ होने वाले वाक़यात की निशानदेही है। जी, हमने सीखा था कि मुक़द्दस यूहन्ना नरसिंगे की, यानी 5वें नरसिंगे की आवाज़ सुनने से पहले 4 नरसिंगों की आवाज़ वो सुन चुका है जी, और 5वां अभी फूंका नहीं गया या बजाया नहीं गया। उससे पहले वो एक उकाब को देखता है। जी, हालांकि अगर तरतीब से देखा जाए तो फिर चौथे नरसिंगे के बाद 5वें नरसिंगे का फूंका जाना ज़रूरी है जी, लेकिन वो एक उकाब को देखता है और ये उकाब जो है, ये ज़मीन पर जो बसने वाले लोग हैं उनको चंद बातों से आगाह करता है। जिसमें पहली बात जो वो बयान करता है वो ये है कि इन 4 नरसिंगों के बाद इंसानों को ये जान लेना चाहिए कि 3 नरसिंगे अभी और बाकी हैं जो फूंके जाएंगे या बजाए जाएंगे। सही। दूसरी बात वो ये बताता है कि
یہ عقاب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زمین کے جو باشندے ہیں ان پر خوفناک آفتیں نازل ہوں گی، اور ابھی انتہائی اذیت کا اور دردناک دور جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس بار جو ہونے والا ہے اس پر وہ اپنے دکھ کا، رنج کا، کرب کا اور دل کی آواز کا اظہار کرتا ہے، اور 3 بار افسوس کا لفظ جی استعمال کرتا ہے۔ جی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقاب جو ہے بائبل مقدس میں یہ ایک ایسا استعارہ ہے، ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمیں عدالت کے نشان کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ عقاب جو ہے یہ عہد عتیق میں اور عہد جدید میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاک کلام میں عدالت کو پیش کرتا ہے، جی یا عدالت کا استعارہ ہے، صحیح۔ کیونکہ عقاب جو ہے بیسیکلی آسمان کے وسعتوں میں اڑ رہا ہے۔ جی اس کا مطلب اس کے پاس ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام زمین کے باشندوں کے پاس لانے والا ہے۔ اور استثناء اور یرمیہ اور متی رسول کی انجیل میں بھی اس عقاب کے بارے بیان کیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جی لیکن ہم نے سیکھا ہے کہ جب یہ چاروں نرسنگے پھونکے گئے جی تو پھر زمین پر 1/3، ساری زمین نہیں بلکہ 1/3 جو اثرات ہے وہ محدود رہے، یعنی ہری گھاس اور پھر دریا اور پھر چشمے، ان کا نقصان ہو گیا، دریا کے اندر کی مخلوقات اور وہ مخلوقات جو ہے، جی۔ اور پھر 1/3 روشنی کا بھی نقصان ہوا، صحیح۔ جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ روشنی جو 1/3 ہے یہ کیسے غائب ہو گئی؟ ٹھیک۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب زمین پر زلزلے آئیں گے، پہاڑ ٹوٹیں گے، بونچال۔ جب بھونچال آئیں گے، جب ایٹم بم چلیں گے، اور آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے یورپی ممالک میں وہ جو فیکٹریز کی چمنیاں ہوتی تھی ان کا دھواں آسمان کو جاتا تھا، جی وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ جو دھواں ہے وہ جب سورج کی روشنی کو چھپا لے گا یا اس کے اور زمین کے درمیان یا انسانوں کے درمیان آ جائے گا تو پھر 1/4 اندھیرے کا ذکر ہمیں اس میں ملتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن میں یہ بھی چلتے چلتے بتا دوں کہ 3 بار افسوس کا ذکر کیا گیا ہے، جی اور یہ افسوس جو ہے یہ لعنت نہیں ہے، صحیح۔ اس کو کبھی لعنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے خدا کے منصوبے کو سنا، سمجھا، سیکھا، مگر اس کو قبول نہیں کیا، صحیح۔ اس کو رد کر دیا، اور خدا کا جو نجات کا منصوبہ ہے اس کو رد کرنے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح خداوند نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا جی یروشلم پر اور یروشلم کے لوگوں پر۔ لوگوں پر۔ آپ نے جو سوال کیا ہے 9ویں باب میں سے، وہ اس میں جب ہم پہلی آیت کا آپ نے جس کا مطالعہ کیا گیا ہے اس میں مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ ابھی 5واں نرسنگا جو ہے وہ پھونکا نہیں گیا، صحیح۔ لیکن اس سے پہلے جو وقفہ ہے، جی جو عرصہ ہے، اس وقفے کے درمیان وہ ایک دوسرا منظر دیکھتے ہیں، جی اور وہ منظر یہ ہے کہ آسمان سے ایک ستارہ جو ہے وہ گرا ہوا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ وہ ستارہ گرا ہوا ہے یا گرتا انہوں نے دیکھا ہے، وہ گرا ہوا ہے۔ گرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ یوحنان کو دیکھیں وہ ستارہ پہلے سے گرا ہوا ہے۔ دوسرا سوال جو اس کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ یہ اتھا گڑھے کی کنجیاں
اسے کیسے اس شخص کو یا اس کو کیسے دی جا سکتی ہے. پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ فرشتہ جو گرا ہوا ہے یہ کوئی نیک ہے یا بد ہے یا روبی نیرو بادشاہ ہے. سب سے پہلے جو بات ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 5واں نرسنگا ہے جب یہ پھونکا گیا تو مقدس یوحنا رسول کی آنکھوں کے سامنے جو منظر ہے وہ بدل جاتا ہے. پہلے وہ کچھ اور منظر دیکھ رہے ہیں، اس منظر میں انہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے جی. لیکن اب اس منظر میں وہ ایک آسمان سے گرا ہوا ستارہ دیکھ رہے ہیں. جی. میں پھر کہوں گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے گرتا ہوا دیکھا نہیں ہے بلکہ انہوں نے تب دیکھا جب وہ گرا ہوا تھا. لیکن اس کے گرنے کا انجام کیا ہے یہ انہوں نے دیکھا. صحیح. تو یہ جب مقدس یوحنا رسول نے اس کو دیکھا تو وہ ستارہ زمین پر گرا ہوا تھا. یہاں لفظ جو ستارہ استعمال کیا گیا ہے یہ بھی ایک تشبیہ ہے جو کہ ستارے کو دی گئی ہے، یا اس ستارے کے لیے ایک تشبیہ کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک. کیونکہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو یاد ہوگا 8ویں باب کی 10ویں آیت میں ہم نے ایک ستارے کو گرتے ہوئے آسمان سے دیکھا تھا جی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شہاب ثاقب ہے، اور وہ جو شہاب ثاقب ہے وہ زمین پر گرا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ گر رہا ہے، بلکہ یہ ایک شخصیت ہے. جی. اور یہ جو شخصیت ہے اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ گری ہوئی ہے. جی. دوسری بات کہ آسمان سے گرائی گئی ہے. تیسری بات کہ اسے خداوند خدا اتھا گڑھے کی کنجی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنجی جس کو دی گئی ہے یہ کوئی بے جان پتھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہاب ثاقب بے جان پتھر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جی. یہ کچھ جاندار ہے اور باشعور ہے. جی. کچھ جاندار ہستی ہے، باشعور ہستی ہے. لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے، یہ شخصیت کوئی انسان ہے یا یہ شخصیت کوئی فرشتہ ہے یا یہ حیوان ہے یا نیرو ہے. جی. لیکن جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ کوئی حیوان اور کوئی انسان آسمان سے زمین پر کبھی نہیں گرایا گیا. ٹھیک. یہ بائبل کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی حیوان اور کوئی انسان کبھی آسمان سے نہیں زمین پر نہیں گرایا گیا. ٹھیک. جب ہم یسایہ کا 14واں باب اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو وہاں لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یوحنا نے اس کو دیکھا یہ اس وقت نہیں گرا، جی وہ ماضی میں گرا ہے، اور اس گرے ہوئے کو مقدس یوحنا رسول دیکھ رہے ہیں. اور یہ نہ تو کوئی حیوان ہے اور نہ ہی کوئی انسان ہے. یہ جب ہم یسایہ کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ صبح کا روشن ستارہ، اس کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ صبح کا ہے، پھر وہ روشن بھی ہے اور وہ ستارہ بھی ہے. اور یسایہ نبی اس کے بارے سوال بھی کرتا ہے، یا یسایہ نبی کی معرفت یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ تو کیوں آسمان سے گر پڑا ہے. یاد رہے کہ بہت دفعہ لوگ ابلیس کے لیے لفظ لوسیفر استعمال کرتے ہیں. لوسیفر جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا جو مطلب ہے وہ
صبح کا روشن ستارہ ہے۔ ٹھیک، لوسیفر کا مطلب ابلیس نہیں ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ ابلیس کو لوسیفر اور لوسیفر کو ابلیس یا شیطان کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ان کی کامل بھی ہے، لیکن اس میں کوئی اتنی عجیب بات بھی نہیں ہے، کیونکہ عبرانی زبان کے لوسیفر کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہی یہ ہے صبح کے روشن ستارے، اور یہ صبح کا روشن ستارہ شیطان کو اور ابلیس کو پیش کرتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ آدم اور حوا کی تخلیق سے پہلے گرا دیا گیا ہے، صحیح، جس کے بارے میں تمام مذاہب جو ہیں دنیا کے وہ اس بات پر متفق ہے کہ آدم اور حوا کے گناہ کرنے سے پہلے جی، ابلیس کو نافرمانی کی وجہ سے یا بغاوت کی وجہ سے آسمان سے گرا دیا گیا، اس کے مقام سے گرا دیا گیا، اس کے رتبے سے گرا دیا گیا، اس کی خدمت سے اس کو گرا دیا گیا، اور پھر اس کی حیثیت بدل گئی۔ جی، گرائے جانے سے پہلے اس کی حیثیت فرق ہے، گرائے جانے کے بعد اس کی حیثیت فرق ہے، اور اس حیثیت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قاری جو ہے وہ یساع نبی کے 14ویں باب کا مطالعہ کرے، کیونکہ 14ویں باب میں اس بات کو بڑی صفائی سے بیان کیا گیا ہے۔ جی، اور چونکہ اسے آدم اور حوا کی تخلیق سے پہلے گرا دیا گیا ہے، اس لیے اسے خاص نام دے کر گرایا گیا ہے، اور وہ خاص نام لوسیفر یا صبح کا روشن ستارہ ہے جو اسے نام دیا گیا ہے۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آسمان سے گرایا گیا ہے، وہ زمین کی جو تخلیقات ہے ان تخلیقات کا حصہ نہیں ہے، صحیح، کیونکہ خدا نے 6 دن تک تخلیق کی، جس میں آدم بھی ہے، حوا بھی ہے، اور پوری مخلوقات ہے، اجرام فلک ہے، سب کچھ جو ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن اس تخلیقات سے پہلے لوسیفر کو، یہ ابلیس کو، یا اس روشن ستارے کو گرا دیا گیا ہے، اور وہ اس کی وجہ جو ہے وہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی ہے۔ ایک میں یہاں پر لوگوں کا ابہام دور کر دوں۔ کئی دفعہ جو لوگ ہیں مسیحی اور غیر مسیحی، میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس کا لکھنے والا ایک مسیحی ہے، اس کا نام آلیور گرین ہے، اور اس نے اپنی مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے یہ مسیح یسوع ہے، اور اکثر آج لوگ آپ سے، مجھ سے، ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جی وہ روشن ستارہ مسیح یسوع ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اسی لیے تفصیل میں اس کے نام کو بتا کے پھر اس کا معنی بتایا ہے کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی یا یہ جہالت یا یہ ابہام جو ہے وہ دور ہو جائے۔ بالکل، وہ مسیح یسوع نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع کو آسمان سے گرایا نہ گیا ہے، اور نہ اس نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے، اس لیے وہ روشن ستارہ تو ہے لیکن وہ کسی اور معنی میں ہے جس کا ذکر ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں، اس ستارے کے بارے، تو عجیب بات جو لوگوں کو لگتی ہے، جس وجہ سے وہ اسے مسیح یسوع کے مثیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتھا گڑھے کی کنجیاں اس کو دی گئی ہیں۔ وہ اس کے پاس کنجیاں ہیں نہیں ہیں، صحیح، اس کو دی گئی ہیں۔ وہ گرا ہوا ہے، اس کو گرے ہوئے کو کنجیاں دی گئی ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس ابہام کا یا کہہ لیں جہالت کا شکار ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتھا گڑھا ہے کیا؟
جس کی کنجیاں اس کو دی گئی ہیں، صحیح، اور وہ ہم نے سیکھا کہ وہ ابلیس ہے جی، یا وہ شیطان ہے۔ تو پھر شیطان کو خداوند خدا کنجیاں کیوں دیتا ہے اور اتھا گڑھے کی کنجیاں دیتا ہے؟ اتھا گڑھے سے کیا مراد ہے؟ جی، کیونکہ اتھا گڑھے سے بھی آج لوگ بڑے غلط بانے لیتے ہیں جی، اور اس کو مختلف ناموں سے اور مختلف علم الہی کے الفاظ کے ساتھ یا استعاروں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ جی، خدا کے کلام کے مطابق اتھا گڑھے کو یونانی زبان میں ایبیسوس کہا جاتا ہے۔ ایبیسوس، ایبیسوس، ABYSSOS، اوکے، ایبیسوس کہا جاتا ہے، اور یہ مکاشفہ کی اس نبوتی کتاب میں یہ لفظ 7 بار استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح، آپ پہلے باب سے آخری باب تک پڑھیں جی، تو 7 بار ایبیسوس جو لفظ ہے، جس کا ترجمہ اتھا گڑھا ہی کیا گیا ہے، جی، وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو دوسرا لفظ بائبل میں استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ گہرا استعمال کیا گیا، گہرا، گہرا، جسے ہم ڈیپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، یعنی ایسا گہرا جس کی اتھا کا ہمیں نہیں پتہ۔ اور یہ جو گہرا ہے اس کو ایبس کہتے ہیں، ABYS، ایبس، اس کو ایبس کہتے ہیں یونانی زبان میں، اور پھر یونانی کی ہی انجیل میں سے ٹیرس کے لفظ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یونانی کے الفاظ ہیں، جی، جو وہ لوگ جو یونانی زبان سے واقف ہے، جی، جب وہ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر اس کے معنی ان پر واضح ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اب ہاں پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ہم اس کی اوریجنلٹی سے واقف نہیں ہوتے، اور اوریجن میں یہ جو لفظ ہے یہ اس کے نام کو پکار کر وہاں پر لکھا گیا ہے۔ صحیح، یہ ایک اور بات ہے کہ یہ جو اتھا گڑھا ہے جی، اس کے بارے میں لوگ ایک مذہبی ابہام کا یا وہم کا شکار ہے، اور وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، یہ ہمارا خیال ہے یا ہماری سوچ ہے، یا جو علم الہی کے ماہرین ہیں یہ ان کا من گھڑت ایک نام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جی، یہ اتھا گڑھا جو ہے یہ واقعتاً ایک حقیقی جگہ کا نام۔ صحیح، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بائبل اور سائنس ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جی، تو پھر یہ بات ہمیں وہاں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جگہ اتھا گڑھا، یہ ایبسس جو ہے یہ ایک حقیقی جگہ ہے، یہ زمین کے وسط میں یہ موجود ہے، صحیح، اور یہ جو زمین کے وسط میں موجود ہے یہ بالکل جسے ہم خط استوا کہتے ہیں، اس کا وسط جو ہے زمین کا، اس میں نیچے 4000 میل پر یہ جگہ واقع ہے، اور سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ 4000 میل نیچے زمین میں، زمین کے درمیان میں یا وسط میں واقع ہے۔ سو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحیوں کا یا بائبل کا ایک استعارہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ ان کو سیکھنا چاہیے کہ سائنس ثابت کرتی ہے جی، کہ یہ جگہ زمین کے درمیان میں 4000 میل نیچے واقع ہے اور گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ گہرائی میں پایا جاتا ہے جی، اس لیے اس کا پیندہ جو ہے، اس کی جو بیس ہے جسے ہم پیندہ کہتے ہیں، جی، وہ ابھی تک سائنسدان جان نہیں سکے اور انہیں معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ انہوں نے پتہ لگا لیا ہے کہ یہ جو اتھا گڑھا ہے یہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں ہے، 4000 میل گہرا ہے، لیکن اس کا پیندہ کہاں ہے
ये अभी नहीं पता। देश का है। जब वो पता चलेगा तो फिर वो इसको भी बयान करेंगे। लेकिन ये 4000 मील गहरा बगैर पेंदे के जो अथाह गड़ा है, इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों खुदा ने ज़मीन को बनाते वक्त या ज़मीन को जब बनाया जी। और इब्लीस और फरिश्तों को, उसके साथी फरिश्तों को आसमान से नीचे फेंका, तो फिर अथाह गड़े की ज़रूरत क्या थी? सही। ये जो अथाह गड़ा है, यहाँ पर इब्लीस के वो बागी फरिश्ते खुदा ने कैद कर रखे हैं। जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो आप दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 4थी आयत को पढ़े तो वहाँ लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि अथाह गड़े में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये अथाह गड़ा इंसानों के लिए नहीं है। सही। ये उन बागी फरिश्तों के लिए है जो आसमान से गिराए गए, इब्लीस के साथ गिरा दिए गए और उसके साथी हैं, और उनको कह लें कि उस कैद खाने में मुक़य्यद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, और वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। और उनको खुदा का कलाम जब हम यहूदा का ख़त पढ़ते हैं तो उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अज़ीम की अदालत तक रखा है। सो बाइबल मुक़द्दस या खुदा का कलाम हमें बताता है कि यह अथाह गड़ा, पहली बात एक हकीकत, सही। दूसरी बात ये ज़मीन के वस्त में मौजूद है। तीसरी बात ये 4000 मील गहरा है जी। चौथी बात यहाँ इब्लीस के साथी फरिश्ते खुदा ने जेल में या कैद में डाल रखे हैं, क्योंकि वो उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, उसके फरमाबरदार हैं, उसके कारकुन हैं, इसलिए उसको चाबी दी गई है। और क्यों दी गई है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। जिस तरह से आज हमने अथाह गड़े के बारे में सीखा, हमने सितारे के बारे में सीखा कि वो सितारा कौन है। बातें तो और बहुत सी हैं लेकिन अब वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा। अगले एपिसोड में हम इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे और बातों को सीखेंगे और उनसे बरकत हासिल करने वाले बनेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी